बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में आप हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका अपना सुबह वतन प्रोग्राम, जिसका आपको इंतज़ार रहता है यूट्यूब के लाइव लिंक पे। मैं अभी देख रहा था, इंटरेस्टिंगली हाफिज़ जाकिर शायद, या हाफिज़ इब्राहिम, कुछ ऐसा लिख रहे थे कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। जी हाँ, अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है तो टाइमिंग आपको डेफिनेटली जहन में है। सो कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है कि फौरी तौर पे हमें पता चल जाए कि हमारा फेवरेट प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंक डाउन है और हमें अभी तक फीड नहीं आ रही और हमें नशियात देखने को नहीं मिल रही। तो जनाब, आपका हमारा साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रहेगा। और ये काम खैर का काम है, दीन का काम है, कुरान और सुन्नत का काम है, अल्लाह ताला का पैगाम है। ये आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पैगाम टीवी की ही हम इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करते रहेंगे, अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे। आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हमारे यूट्यूब के लाइव लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पैगाम टीवी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस आप पैगाम टीवी लाइव स्ट्रीमिंग अभी देख रहे हैं, इसी तरह से पैगाम टीवी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और जो क्लिप्स हैं और जो वीडियोस हैं, जो सवाल आप करते हैं, वो भी शामिल कर लिए जाएं। ले जी, हमारा प्रोग्राम सुबह वतन, आपका प्रोग्राम सुबह वतन। आपका पता है कि फॉर्मेट क्या है। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम, आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात लेते हैं, लाइव कॉल्स आपकी लेते हैं, आज की किताब के बारे में आपको बताते हैं, और फिर मौजू भी एक हम डिस्कस करते हैं। सो आज का मौजू हमारा होगा 2026 के हज के नए इंतजामात और हुज्जाज के लिए आसानियाँ। वैसे बाय द वे ये भी आपको बताता चलूँ कि जो हज को हतमी शक्ल देने के लिए, जो इंतजामात के लिए एडवांस हमारी टीम जो पाकिस्तान से गई है हज इंतजामात 2026 को देखने के लिए, 80 रुकनी टीम एडवांस में वहाँ पे पहुँच गई है। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं, जिस तरह रोड टू मक्का के हवाले से आपको बताया था हमने अपने पिछले प्रोग्राम में, जो हमने हज के हवाले से फ़्लाइट्स के लिए किया था कि फ़्लाइट्स जाएंगी, 101 परवाज़ें जाएंगी। 18 अप्रैल को पहली परवाज़ जा चुकी है और आखिरी परवाज़ 21 मई को जाएगी। सो अब ये है कि वहाँ पे रोड टू मक्का के हवाले से आप यहाँ से ही चेक इन करके अपना सामान, अपना लगेज, अपनी क्लियरेंस करवा देंगे और आपको वहाँ पे नहीं सऊदी अरेबिया में रुकना पड़ेगा या वहाँ पे क्लियरेंस नहीं करवानी पड़ेगी। इसके साथ इस दफ़ा ये भी किया गया है कि 25 या 30 हज़ार के करीब हुज्जाज कराम को बस फैसिलिटी या ट्रेन फैसिलिटी भी दे दी गई है, या आई गेस ट्रेन के हवाले से है। बस की फैसिलिटी इंडक्ट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। रहने के इंतजामात को बेहतर कर दिया क्या है, जो जिस मुल्क का है, जिस नेशनलिटी का है, उसके लिए ख़ास तौर पर जगह मुख्तस कर दी गई है कि वो मुस्तकिल अब आने वाले सालों में भी, जिस तरह पाकिस्तानी हजरात हैं, पाकिस्तानी हुज्जाज हैं, वो वहाँ पे रहा करेंगे। खाने पीने के हवाले से बड़े अच्छे इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी हुज्जाज कराम की भी बनती है। आप जब जाएँ तो सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। ये हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं कि वहाँ पे इतनी दुनिया आती है, लाखों में हुज्जाज कराम मौजूद होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स ज़ुबान से होते हैं। सो सफाई का भी इंतज़ाम करें। सफाई के साथ साथ अपनी वैक्सीनेशन जो आपने मेनिंजाइटिस की करवा के जानी है, फ्लू के हवाले से है या गर्मी लग जाने के हवाले से है, वो ज़रूर करवा के जाइए। अगर आप कोई खुदा न खासा मेडिकेशन लेते हैं, कोई आर्जा है, डायबिटीज़ है या हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का है, या जोड़ों के कोई आपको प्रॉब्लम है खुदा न खासा, उसकी मेडिकेशन लाजमी लेके जाइए। एक ख्याल ज़रूर कीजिए, जो जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जब आप जाएँ तो लाखों लोग होंगे, तो वहाँ पे धक्कम पेल ना करें, वहाँ पे आप किसी को तकलीफ़ ना दें। आप अपना वक्त रखिए, उस वक्त के मुताबिक आप काम करने की कोशिश कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। इसके साथ साथ ये भी आप जहन में रखें कि नुस्ख ऐप आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नुस्ख ऐप आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। अपनी वाइड बैकग्राउंड की कुछ तस्वीरें साथ रखिए, 8 से 10 तस्वीरें, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अपने सफरी दस्तावेज़ात अपने साथ रखिए, जिस तरह आपका पासपोर्ट है, आपके पासपोर्ट की कुछ ब्लैक एंड वाइट में कॉपीज़ या PDF फाइल अपने मोबाइल में रखिए। अगर आपने वीज़ा लिया है तो वीज़ा आपके मोबाइल में होना चाहिए, उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। या पासपोर्ट पे अगर आपने इंडोज करवाया या आपका स्टिकर लगा है तो वो प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और आपको सहूलियात क्या मिलने वाली हैं वहाँ पे, इस दफ़ा क्या नई चीज़ें शामिल की गई हैं, इन सब पे हम आज बात भी करेंगे। और हमारा आखिर में जो सेगमेंट होगा वो जादू जन्नात के हवाले से होगा और हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान कौन है आज हमारे साथ? तो हमारे साथ मौजूद है तलावत कुरान करीम के लिए कारी मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक साहब। इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं
ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ، ہیں؟ الحمدللہ رب ماشاء اللہ، العالمین۔ ٹھیک ہے جی، ڈھیروں باتیں کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صبح وطن پروگرام، آپ کا اپنا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج تعاون کرنے والوں میں کون کون ہیں جان لیجئے۔ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے یہ صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر کیا ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000 اس پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں۔ اگر آپ نے آڈیو اور ریٹن میں اپنا میسج بھیجنا ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، جو کہ ہے 0321-565-2000، یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ بول کے یا لکھ کے آپ اپنا شرعی رہنمائی کے حوالے سے جو سوال ہے یا آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہمیں سینڈ کر دیجئے۔ ایک اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-0241-000، یعنی 0321-0241-000۔ اس پہ بول کے بھیجئے خواب یا لکھ کے بھیجئے، ان خوابوں کو سن کے دیکھ کے ہاشم یزمانی صاحب آپ کو رپلائی کر دیں گے۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ لیجیے چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں قاری صاحب، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ. مفتی صاحب برائے مہربانی خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نام بھائی قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھی ہیں. اس میں 4 اہم تعلیمات دی گئی ہیں. پہلی تعلیم یہ ہے کہ جو بندہ بھی حج کے لیے اور عمرے کے لیے جائے تو وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا. صفا پر بھی ایک بت تھا زمانہ جاہلیت میں اور مروہ پر بھی ایک بت انہوں نے رکھا ہوا تھا اور مشرکین ان بتوں کی زیارت کرتے تھے. جب اسلام آیا تو صحابہ کرام نے تھوڑا سا دل میں گھٹن سی محسوس کی کہ یہاں تو مشرک بھاگا کرتے تو اب ہمیں بھی حکم یہی ہے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ جب اب بت صاف ہو گئے ہیں اور اب اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ تو اس پر عمل کرو. تو کوئی حرج نہیں ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنے میں بلکہ تمہیں ثواب ملے گا اجر ملے گا. تو ان کی صفا اور مروہ کی صحیح کرو. دوسرا حکم بہت شاندار قسم کا اللہ نے دیا ہے کہ علم کو چھپانا نہیں ہے. بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ پیسے لے کر غلط فتوے دیا کرتے تھے. جی علم کو چھپا لیتے تھے اور بندے کے حساب سے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو فتویٰ دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے بڑی شدید وعید سنائی ہے کہ جو علم کو چھپائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو جس پر اللہ کی لعنت برس گئی وہ تو گیا, اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا. اللہ اکبر. اور تیسری اہم تعلیم یہ دی گئی ہے کہ آخرت میں کامیابی صرف اہل ایمان کی ہے. اور جس بد نصیب کی وفات حالت کفر میں ہو گئی خواہ وہ دنیا میں کتنا بھی بڑا خرچ کرنے والا ہو, شہرت یافتہ ہو, لوگوں کے ہاں پسندیدہ ہو, ہر دل عزیز ہو, لیکن وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, سب لوگوں کی اس پر لعنت ہے اور اسی لعنت اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور چوتھی اہم تعلیم دی گئی کہ لوگوں تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. اور اس آیت کے اندر اسم اعظم بھی چھپا ہوا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. مفسرین صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اسم اعظم ہے. اسم اعظم کون سا کہ جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول کر دیتا ہے, اگر کچھ مانگا جائے تو اللہ عطا کر دیتا ہے. تو اس آیت کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے. جب بھی دعا مانگیں اس آیت کو ساتھ شامل کر لیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. آج کی کتاب ہم بتا دیتے ہیں, پھر ہم نے کچھ باتیں بہت سیریس نوٹ والی بھی کرنی ہے. لے جی, یہ آج کی کتاب دیکھیے, سب سے سچی کہانی بچوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت. یہ آج کی کتاب ہے جی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا موضوع ہے کہ جس کو امت مسلمہ کے نونہالوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اگرچہ بچوں کے لیے سیرت پر مشتمل کئی کتب اور کہانیاں موجود ہیں جو کہ اویلیبل بھی ہیں, لیکن سیرت کے مستند واقعات اور سیرت کے جملہ پہلوؤں کو آسان الفاظ میں اور مختصر انداز اور دلچسپ اسلوب سے بیان کرنا اس کتاب کا خاصہ ہے, اور اس کو یہی بات دوسری کتابوں سے منفرد بھی کرتی ہے, ممتاز کرتی ہے. یہ کتاب ہر مسلم اسٹوڈنٹ کے مطالعے میں ہونی چاہیے جس سے سیرت کو مزید پڑھنے اور تحقیق کرنے کا دروازہ کھلے اور اس کے نتیجے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں جاگزیں ہوگی اور انقلاب کے راستے کھلیں گے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دارالسلام کے تمام شو رومز, تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو اویلیبل ہے, یا darussalam.pk پہ جائیے, آن لائن آپ آرڈر پلیس کیجئے, انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. یہ آج کی کتاب جس کو کہ ہم یہاں پہ ڈسپلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا سا سامنے آ جائے تو بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹک سے کالر ہمیں کال کریں, تھوڑا سا اونچا بولیے گا برائے مہربانی اور فرمائیے گا. سر پہلے تو میرا سلام مفتی صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک بہن نے اپنی دوسری بہن کی بچی کو دودھ پلایا تھا, تو ان کی جو دوسری بہن بچے ہیں ان کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ نے کال کی, میں جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے گا. ہاں جی, اس دودھ پلانے کو کہتے ہیں رضاعت. جی.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو خون کے ساتھ رشتے حرام ہیں وہی رضاعت کے ساتھ بھی حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ یہ دودھ اس بچے نے دودھ پینے کی عمر میں پیا ہو، جس میں دودھ ہی اس کی اصل خوراک ہوتا ہے، یعنی 2 سال کی عمر کے اندر اچھا، جبکہ ابھی وہ دیگر چیزیں نہیں کھاتا مستقل بنیادوں پر، اور زیادہ تر اس کا دودھ پر گزارا ہوتا ہے، دودھ کی اس کا جسم پھلتا پھولتا ہے، رگیں پھولتی ہیں، اس عمر میں پیا ہو اور 5 دفعہ پیا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر 5 دفعہ دودھ پیے گا اور اپنی مرضی سے پینا شروع کرے اور اپنی مرضی سے چھوڑے، 5 دفعہ جیب بھر کر پیے گا، تب یہ رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر کوئی کسی بچے نے ایسا ہی اپنی خالہ کا کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، اس کی جتنی اولاد ہوگی وہ سارے اس کے سگے بہن بھائیوں کی طرح اس کے لیے حرمت والے ہو جائیں گے۔ تو اس بچے کی اس عورت کی بیٹیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کی سگی بہنوں کی طرح ہیں۔ اگر یہ بیٹی ہے دودھ پینے والی تو اس عورت کے بیٹوں کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کے سگے بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کاؤنٹنگ 5 سے کم ہو، 3 دفعہ 2 دفعہ، پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی، پھر اس وقت رضاعت ہے ہی نہیں، پھر اس کا رضاعی بھائی بنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی نظامی صاحب، صادق آباد ضلع رحیمیہ خان سے عبدالرؤف بات کر رہا ہوں۔ جی عبدالرؤف صاحب، بہت شکریہ کال کیے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی اجمل بھٹی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو وطروں میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ سجدے میں بھی نماز کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ دعا کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی ہوئی ہے، ہدایت دی، اللہ عافیت اور سلامتی دے دے۔ تو یہ دعا کے الفاظ بہت شاندار ہیں۔ تو وطروں کے علاوہ اگر آپ سجدے میں بھی مانگنا چاہیں بطور دعا، یا تشہد میں مانگنا چاہیں بطور دعا، تو بالکل مانگ سکتے ہیں، بہترین الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت جامع دعا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سفیان ساگون نے ہمیں لکھا ہے جی، حافظ ذاکر ابراہیم، آئی گیس عرفان صاحب ہیں، الیاس ملک ہیں، ابرار احمد ہیں، محمد ہاشم ہیں، اور محمد موسیٰ ہیں، مریم طاہر ہیں، طلحہ شفیق ہیں، محمد شاہد ہیں، اور پھر طلحہ سندھو ہیں، سفیان امین ہیں، ام اسامہ ہیں، معروف جمشید ہیں، ریان سلمان ہیں، عبید اللہ صدیقی ہیں، اور یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ آپ سب کے نام میں اس لیے شامل کر لیتا ہوں کہ جب اگر ٹائم نہ ہو اور آپ کے کمنٹس یا سوال رہ جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی شمولیت ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ کمنٹس میں شامل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کمنٹ سے پہلے کوئی چیز ہم بھول تو نہیں رہے، کرنے کا کام بھول رہے ہیں، وہ پلیز فرما دیجیے گا۔ ابھی آپ حج کے انتظامات کی بات کر رہے ہاں تھے، جی، اس سلسلے میں ایک چیز مجھے بھی ذکر کرنی ہے، جی اس کے بعد میں وظیفہ آج کا بتاؤں جی گا جی کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات وہاں کیمپوں میں جو کھانا دیا جاتا ہے، خاص طور پر مینا کے دنوں میں جی، بہت شاندار معیاری کھانا ہوتا ہے، لیکن حاجی حضرات ضائع بہت کرتے ہیں۔ ضائع کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ وہ پورا ڈبہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ وہ ایک ڈبہ اتنا سالن ہوتا ہے کہ اگر 2 آدمی بھی کھائیں تو بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں، 3 بھی کھائیں اگر ان کو زیادہ بھوک نہیں تو 3 بھی کھا سکتے ہیں۔ جی، تو اس کو صرف 2 نوالے لیے اور پھر باقی روٹی ساری اسی شوربے کے اندر ڈبو کے تو ڈبہ سائڈ پر پھینک دینا، یہ بہت بڑی ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ فلاں فلاں چیزیں ضروری ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ایک ایسی جگہ پر جو دنیا کی افضل ترین جگہ ہے اور آپ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت میں مشغول ہیں، تو اس وقت اللہ کی ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ کھانا اتنا لے لیں جتنا آپ کھا سکیں، اور اگر زائد ہے تو اس کو سنبھال لیں، اگلے ٹائم پر کھا لیں، اور اگر نہیں کھا سکتے تو کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ شیئر کر لیں، ضائع نہ کریں۔ ٹھیک، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ تو اسی سلسلے میں عشرہ ذو الحجہ کے جب 9 دن ہوں گے ہمارے ہاں فضیلت والے، تو حاجی حضرات جب عرفات کے میدان میں جائیں گے تو اس دن کیا کریں گے؟ سارا دن ذکر کرنا ہے، صبح نمازیں ظہر عصر کی پڑھ لینی ہے، خطبہ سن لینا، اس کے بعد شام تک ذکر ہے۔
تو کون سا ذکر ہے جو عرفہ کے دن سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین ہے جو کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعا عرفہ، عرفہ کے دن مانگی ہوئی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ جی وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور وہ ذکر جو میں نے بھی کیا ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے بھی کیا ہے، وہ ذکر تو پھر کیسا شاندار ہوگا کہ میدان عرفات میں تمام انبیاء وہی ذکر کرتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اظہار ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کائنات کی ساری بادشاہت تیری ہے، اللہ سب تعریفیں بھی تیری ہیں، اللہ زندگی اور موت کا مالک بھی تو ہی ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ میں تو ہوں ناتواں، میں ہوں تیرے در کا فقیر، میں ہوں کمزور، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی بے پناہ رحمتوں سے اس بندے کو نوازتا ہے۔ تو یہ بہترین ذکر جو تمام انبیاء نے بھی کیا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ والے دن کیا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ ہم پاکستان میں بیٹھ کر اور جو میدان عرفات میں ہوں وہ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ اس دن کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آمنہ صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی آپ دونوں کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ۔ میرے دو سوال ہیں، ایک میرا شکر کے حوالے سے سوال ہے جی اور ایک میرا دوسرے جو وسوسے آتے ہیں ان کے حوالے سے سوال ہے۔ جی جی فرمائیے۔ اچھا، شکر کے حوالے سے یہ جیسے آپ فرض کریں آپ تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ اور آپ ذہن میں ساری چیزیں لے کے آتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی، لیکن پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ زندگی کا گزار لیا اور آپ نے اپنے شکر ادا پہلے اس زندگی میں نہیں کیا، پہلے اپنی عمر میں، تو ہم ایسا کیا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم سارا کچھ وہ اوور کم کر لیں اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں تب کے لیے بھی جب ہم نے نہیں کیا؟ بیوٹیفل تھاٹ۔ اچھا آگے فرمائیے اور دوسرا سوال۔ سوال میرا یہ ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، بہت زیادہ، اور یہ تو مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، لیکن مجھے شرک سے متعلق بہت وسوسے آتے شرک سے متعلق؟ ہیں جی، کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا، آپ کو یہ خیال آیا، آپ کو یہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ ٹھیک تو ہے، مطلب اللہ نے میری بہت بہت مدد کی ہے اس حوالے میں، اللہ نے مجھے بہت ہدایت پہ رکھا ہے۔ تو الحمدللہ۔ مجھے ذہن میں جیسے قرآن کی 32 سورت اور 11 آیت میرے ذہن میں آ گئی، اور پھر میں نے جب موبائل پہ سرچ کیا تو اس میں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے وقت، ٹھیک ہے، تو اللہ نے مجھے ایسے ہدایت پہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی کائنڈلی اس کی مجھے ذرا بتا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو فار کالنگ، بہت شکریہ۔ پریشان نہ اور وسوسوں کو جھٹکا کریں، ابھی آپ کو دونوں جواب مل جاتے ہیں۔ سر پہلے تو شکر کے حوالے شکر سے۔ تو ہر لمحے مطلوب ہے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ احساس آ جانا کہ میں نے گزشتہ زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس پر بھی اللہ کا شکر بنتا ہے شکر بنتا ہے کہ اللہ نے آخر توفیق تو دی، اللہ نے دل میں احساس تو پیدا کیا۔ اللہ نہیں ڈالا ہے تو اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ شاندار جامع کلمات جو اللہ کے نبی نے سکھایا وہ پڑھا کریں۔ صلی اللہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ وہ شاندار کلمات ہیں جو ایک صحابی نے پڑھے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے پڑھے ہیں؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے پڑھے ہیں۔ تو فرمایا 30 کے قریب میں نے دیکھا فرشتے بھاگ رہے تھے کہ یہ کلمات لے کر اللہ کے دربار میں سب سے پہلے کون پیش کرے، اللہ کے حضور سب سے پہلے یہ کلمات پیش کون کرے۔ تو ان کلمات کو ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب جیسے جیسے آپ شکر ادا کریں گے اللہ توفیق بڑھائے گا اور نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اپنے انعامات میں اضافہ فرمائے گا۔ پریشان نہیں ہوں، زندگی بھر کی نعمتیں جو اب تک استعمال کر چکے ہیں اب بھی شکر کریں گے تو شکر ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی جو وسوسے آتے ہیں تو ان کا بہترین علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے ادھر منہ کر کے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیں، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر شرک کے بارے میں وسوسے آتے ہیں تو آپ وہ کلمات پڑھیں جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو آپ فوراً اظہار کر دیں۔ شیطان وسوسہ ڈالے کہ آپ نے یہ شرک کیا ہے تو آپ فوراً کہیں اللہ اللہ ربی
میرا رب میرا اللہ ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا. اس کے علاوہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اہتمام کے ساتھ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھ کر اپنے جسم پر دم بھی کریں تو انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دے دیں گے انشاءاللہ. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد رفیق صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا راول پنڈی سے. فرمائیے. جزاک اللہ. اچھا گزارش یہ ہے مفتی صاحب سے اور آپ سے، جی جی. یہ تقریباً 14 سال ہو گئے ہم اس گھر میں آئے ہیں نا. اچھا. تو کبھی ایک بیٹا بیمار ہوتا ہے، کبھی بڑے بیمار ہوتے ہیں، کبھی گھر والی بیمار ہو جاتی ہے، اور ابھی ایک بیٹا ہے بہت زیادہ بیمار ہے. تو دم وغیرہ ڈلوا رہے ہیں آگے پیچھے سے، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے کیا نہ کرے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار اس گھر کو تبدیل کرو، تو اس میں سایہ ہے، یہ ہے وہ ہے. ابھی آپ بتائیں جیسے. اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کریں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا، میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے، کیا سایہ ہے گھر میں؟ 2 حل ہیں اس کے. اچھا. پہلی بات تو یہ وہم ذہن سے نکال دیں کہ اس گھر میں آنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. 14 سال ہو گئے ان کو رہتے ہیں وہاں پہ. رہتے ہوئے بھی 14 سال ہو گئے. پہلی بات تو یہ وہم نکالیں. جیسے جیسے آپ اس وہم کا شکار ہوں گے نا تو آپ پر جادو جنات کا وہ تو ایک دم پریشر پڑے گا. وہ بھی کہے گا، آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا ہاں بات یہی ہے. دوسرا بندہ کہے گا ہاں ادھر جن تھے پہلے بھی تھے، تو آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، پھر نکلے گی نہیں. اس وہم سے نکلنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کریں اور گھر میں لگائیں بھی انشاءاللہ. باقی بچوں کا بیمار ہو جانا، عام کا اپنا بیمار ہو جانا، بہن بھائیوں کا بیمار ہو جانا، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. انبیاء کرام بیمار نہیں ہوئے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. صحابہ کرام بیمار نہیں ہوئے. حضرت عمران بن حسین 20 سال بواسیر کی بیماری میں شدید بیمار رہے. تو بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے. اس وہم میں پڑ جانا کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، یا جادو ہو گیا، اس وہم کا علاج پھر کوئی نہیں ہوتا. پھر آپ جادو جنات والوں کے پاس جائیں گے تو مزید پھنسیں گے. اس لیے اس وہم کو دور کر دیں. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک فیملی آئی. اللہ کہنے لگے، اللہ کے نبی ہم فلاں جگہ پر رہ رہے تھے، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی تھی، مال بھی وافر تھا اور اولاد بھی، بچے بھی بہت تھے. جیسے ہی ہم نے گھر شفٹ کر کے اس گھر میں آئے ہیں نا تو ہمارے بچے بھی وفات پا رہے ہیں اور مال بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذروہا ذمیمہ، یہ برا گھر ہے، اس کو چھوڑ دو. کیوں کہا؟ کہ میرے صحابی کا ایمان خراب ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا جب اس ذہن میں بیٹھ رہی ہے نا یہ بات، تو اس کو ختم کرو، یہ گھر بدل لو. تو اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ بیٹھ گیا کہ 14 سال ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر بدل لو بھائی، ٹھیک ہے، گھر تبدیل کر لیں. ٹھیک ٹھیک تو ہے. اس کا وہم نہیں پالیں، اس طرح نقصان ہوتا ہے. ذہنی صحت بھی خراب ہوتی ہے، روحانی صحت بھی خراب ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے. آپ اس کو تبدیل کر لیں. ٹھیک ہے. دونوں صورتیں بتا دیں جیسے بہتر لگے. اچھا مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جس میں بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایک خاتون نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ کافی لمبے ان کے میسیجز تھے کہ ان کو لے کے پالا ان کے اپنے رشتہ داروں نے، غالباً چچا نے لے لیا یا تایا نے لے لیا. تو اب ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ یعنی بہن بھائی ہیں، آپ جو باقی لوگ ہیں وہ ان سے امتیازی سلوک رکھتے ہیں، اس طرح سے محبت نہیں کرتے، یا ان سے ملنا چاہتی ہیں وہ ملتے نہیں ہیں، یا ان سے پیار کرتی ہیں وہ پیار نہیں کرنا چاہتی ہیں، ان کی شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں جانا چاہتی ہیں، وہ ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. ایک تو یہ ان کو ملال ہے، دکھ ہے، کہتی میں کیسے اس دکھ سے باہر آؤں. دوسرا ان کے اپنے پیرنٹس بھی ان کو اس طرح سے اس طرح سے اون نہیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی ہے، میں نے اچھی تعلیم بھی حاصل کر لی ہے، میں نے اچھا کھایا پیا ہے، کمپیریٹیولی اپنے جو بلڈ ریلیشن بہن بھائی ہیں ان لوگوں سے میں بہت بہتر پروان چڑھی ہوں. لیکن وہ جیلسی فیل کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی جیلسی فیل کرتے ہیں جنہوں نے پالا ان سے بھی اور ان خاتون سے بھی. کہتی میں کیا کروں، اب جائیداد میں بھی میرا حصہ ہے، کیا میں وہ لوں؟ کہتی مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کو اب اس طرح سے دے دوں. کیا اس کے بارے میں کریں گے؟ نہیں بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی میں عجیب قدرت ہے کہ میرے پاس ایک کیس پہلے سے آیا ہوا ہے کہ ایک بہن نے بھائی سے بچہ لیا، محبت سے پالا پڑھایا، جوان ہو گیا ہے. اب وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا سابقہ خامد فوت ہو گیا تو میں نے دوسری شادی کر لی. اب دوسرا خامد جو ہے وہ اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، بچہ جوان ہے. اچھا. تو بھائی سے منتیں کرتی ہیں کہ بھائی آپ اب اپنا بیٹا واپس لے لیں. وہ سگا بھائی نہیں لیتا، اپنے سگے بیٹے کو اڈاپٹ نہیں کر رہا، واپس نہیں لے رہا.
تو وہ بچہ نہ اپنے ستیلے باپ کے گھر میں رہ پا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کو اپنا باپ اصل تو وہ والدین کے بیچارہ پاس رہ پا بچہ رول گیا ہے، بچہ ذہنی مریض ہو گیا ہے. تو اتنی سنگ دلی تو نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم دلی کا حکم دیتے ہیں. اور سگی اولاد کے لیے اس طرح کے جذبات پال لینا کہ یعنی اگر یہ بیٹی آپ کے اپنے گھر میں ہوتی تو پھر ٹھیک تھا، اور آپ نے اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو دے دی ہے، بھائی نے پالی پوسی ہے، محبت کے ساتھ پروان چڑھا دی ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کی بیٹی اپنے گھر میں خوشحال ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کریں. تو یہ ظلم ہے، قطع رحمی ہے، اور اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے، باز آ جانا چاہیے. اور یہ جو بیٹی ہے نا، اس کو چاہیے کہ جتنا اس نے سلوک ہو سکتا ہے نا ان کی محبت پانے کے لیے، اگر ان کو جائیداد کی ضرورت نہیں تو دے دیں، شاید ان کو تھوڑا دل نرم ہو جائے. ویسے ان کا اپنا حق ہے، لینا حق چاہیں تو ہے. پورا لے سکتی جی ہیں، بالکل. لیکن اگر اس نیت سے چھوڑ دیں کہ شاید ان کے دل میں تھوڑی نرمی آ جائے، بہن بھائی تھوڑے قریب ہو جائیں، تو ممکن اللہ کرے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے بھائی بھائی کو ہدایت دے دے. یہ ظلم کر رہے ہیں، گنہگار ہو رہے ہیں. گنہگار ہو رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. مسز جانان ہمیں کال کر رہی ہیں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے ہمیں لاہور سے. فرمائیے. ہاں جی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی الحمدللہ. جی. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو گرمیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ چھپکلیاں، چونٹیاں اور مچھر بہت ہو جاتے ہیں، جی. تو ان کے لیے ہم اسپرے وغیرہ کرتے ہیں، کچھ ایسی دوا بھی ڈالتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ گناہ تو نہیں ہے اس چیز کا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہی کہ وہ مر جاتے ہیں تو آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ ہاں جی، اس بات کا پھر دل میں ڈر ہوتا ہے. اور دوسرا بیٹا ایک دوسرا سوال کر سکتے ہیں؟ جی جی فرمائیے فرمائیے آپ. جی جی. کافی ٹائم بعد میں نے کیا ہے کیونکہ لائن ہی نہیں ملتی، اور بیچ میں رمضان وغیرہ عید بھی ہو گئی تھی تو رابطہ نہیں ہوا آپ لوگوں سے. جی جی ویلکم. فرمائیے. ہاں جی. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں خواتین کے روزے 5-6 چلے جاتے ہیں، جی. اور اس کے بعد ہم ان کی قضا کرتے ہیں، تو جو شوال کے ہم رکھتے ہیں ان میں کر سکتے ہیں کہ بھئی شوال کی بھی ہو جائیں اور یہ روزوں کی ادائیگی بھی ہو جائے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں بھی جواب لیتا ہوں. سر سیکنڈ والا ہی پہلے کر لیں. پہلے سیکنڈ والا کر لیتے ہیں جی. شوال کے دن ہیں مخصوص تھوڑے سے، جی اور رمضان کے قضا روزوں کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کے پاس پورا سال ہے، جی تو ان دونوں کو فرضی اور نفلی کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے. جی. شوال کے روزے نفلی ہیں اور آپ کے فرضی رہتے ہیں. تو کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ فرضی پہلے رکھیں کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، شوال کے دن تھوڑے ہیں تو پہلے وہ رکھ لیں اور پھر اللہ موقع دے تو پورا سال آپ کے لیے اجازت ہے نا، تو پھر رمضان کے روزے رکھ لیں. تو جس طرح آپ کے لیے سہولت ہو، اگر آپ پہلے فرضی رکھنا چاہیں تو فرضی رکھ لیں، اگر نفلی پہلے رکھنا چاہتے ہیں تو نفلی رکھ لیں، لیکن دونوں کو ایک روزے کی نیت میں جمع نہیں کر سکتے کہ شوال کا روزہ بھی ہو جائے اور فرضی بھی ادائیگی ہو جائے. تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، الگ الگ رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات تھی کہ گھر میں کیڑے مکوڑے، ان کے اندر جو چھپکلی ہے اس کو تو باقاعدہ مارنے کا حکم ہے، اور اگر آپ نشانہ باندھ کر ماریں اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیں تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر 2 میں مارتے ہیں تو 70، اور اگر نشانہ آپ کا کچا ہے اور آپ بار بار مارتے ہیں تکلیف دے کر تو پھر آپ کا ثواب کم ہوتا جائے گا. یہ وہ ظالم جانور ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھونکے مار کے آگ کو تیز کرنے کی کوشش کرتا تھا، حالانکہ اس کی پھونکوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ مارنے کا حکم دیا. یہ بہت زہریلا ہوتا ہے، خدا نخواستہ کھانے پینے والی چیزوں میں کہیں یہ گر جائے تو وہ سخت زہریلا ہوتا ہے، اتنا زہریلا کہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے لسی والا مٹکا باہر رکھا ہوا تھا، اتفاق سے کھلا رہ گیا، چھپکلی اس کے اندر گر گئی، والدہ نے دیکھ لی، تو اب چھپکلی نکال کر لسی کو ضائع کرنے کی بجائے گدھے کو پلا دی تو گدھا پھڑک گیا. اتنا زہر ہے اس میسنے جانور کے اندر، تو اس لیے اس کو تو مارنا چاہیے. باقی رہ گئی چونٹیاں، مکھیاں، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اس کو گھر سے بگانا، مارنا جائز ہے، مار سکتے ہیں آپ. لیکن اگر چونٹیاں ہیں تو ان کو ایسی سپرے ڈالیں جس سے وہ سمیل سے بھاگ جائیں، اپنے بلوں میں گھس جائیں تو بہت بہتر ہو جائے گا مارنے کی بجائے. باقی جو مکھیاں ہیں یا حشرات الارض ہیں ان کو مارنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. سفیان ساگون لکھتے ہیں کہ نوید بھائی آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی آپ بہت لکی ہیں. بھائی مفتی صاحب کو بھی سلام، اور ہمارے لیے بھی دعا کروا دیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھیں. آمین. جی بالکل الحمدللہ، اللہ نے مجھے خوش بخت کر دیا ہے
کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ایسے عالم دین، ایسے مفتیان کرام کے ساتھ، اور اب الحمدللہ زندگی اسی نہج پہ ہے اور اسی پہ انشاءاللہ تعالی آخر تک جب تک زندگی ہم چلیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، ابرار احمد لکھتے ہیں کہ سر میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے، اس کے لیے معاذ ابراہیم اور عبد المعیز میں سے کون سا بہتر رہے گا؟ پلیز گائیڈ فرما دیں۔ ابراہیم جد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے بھی دادا جان کا نام ہے، اللہ کے خلیل کا نام ہے، تو اس کو اگر آپ محمد ابراہیم کر لیں تو کیا ہی کہنے ہیں، بس ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی ہو جائے گی اور آپ کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہو جائے گی، تو دونوں خلیل اللہ ہیں، خلیل الرحمن ہیں، تو دونوں عظیم ترین ہستیوں کے نام کی نسبت سے اگر آپ نام رکھ لیں تو بہترین ہے۔ اور اگر عبد المعید رکھنا چاہیں تو وہ بھی شاندار ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ العبد کا لفظ لگا کے جب نام بنایا جاتا ہے تو وہ بھی شاندار ہوتا ہے۔ اور اگر معاذ رکھیں تو صحابی رسول ہیں، معاذ بن جبل بہت بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب علماء کرام آئیں گے تو ان کی قیادت معاذ رضی اللہ عنہ کر رہے ہوں گے، معاذ ان کے آگے آگے ہوں گے۔ تو اگر اس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شاندار ہے۔ تینوں نام بہترین ہیں، قرآن اندازی کر لیں جو نکل آئے۔ ارے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یاسمین صاحبہ، ہمیں کال کرنے کا شکریہ، راول پنڈی سے۔ فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بھائی، میں نے مفتی صاحب سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی نا اپنی بیٹی کے سلسلے میں، آپ کو یاد ہو کچھ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میری بیٹی 4 سال سے مطلب ناراض بیٹھی ہے، ابھی تو اس کو اس کے ہسبینڈ نے ڈائیورس دے دی ہے نا رمضان میں، اچھا، تو نہ اس کا حق مہر ادا کیا نہ اس کا خرچہ دیا۔ پھر بیٹی بھی پہلے انہوں نے ہم سے لے لی تھی، 2 سال کی تھی، تو اب انہوں نے بچی 4 سال کی تو ہمیں دے دی نا۔ تو بس یہی پریشانی ہے کہ بچی جب سے آئی ہے تو ماں سے اٹیچ ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مطلب ضدی بھی ہو گئی ہے، اور وہ مطلب اس کا ایک مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے نا، وہ ضدی بہت ہو گئی ہے نا، کہنا مانتی ہے، اس نے ماں کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہے نا، نہ وہ کھانا پینا کرتی ہے، اٹیچ بہت ہو گئی ہے ماں کے ساتھ، لیکن مجھے وہ دیکھنا نہیں چاہتی، میرا ہاتھ لگانا اسے گوارا نہیں۔ تو یہ پریشانی ہمیں بہت بن گئی ہے نا، تقریباً اس کو 6 مہینے ہو گئے وہ ہمارے پاس ہے نا، تو مطلب وہ بچی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو ماں کے ساتھ بھی اٹیچ، اور آپ کو پتہ ہے آج کل اس کے رشتے آ رہے ہیں نا، تو یہ پریشانی ہمارے لیے بہت بن گئی ہے کہ بچی کھانا پینا بالکل بھی اس کا نہیں ہے، بالکل بھی نہ اسے کسی چیز میں دلچسپی ہے نہ کچھ، تو میں کہتی ہوں کوئی وظیفہ بتائیں یا کچھ ایسا کریں کہ اللہ وہ پاک معصوم آسانیاں بچی ہے نا۔ اللہ پاک آسانیاں کرے، اللہ آپ کو صبر دے۔ اور میں جی اس کے بارے میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، شکریہ آپ نے کال کی ہے سر۔ یہ دیکھ لیں پھر طلاق کے جو مفاسد ہیں، اللہ اکبر، اس شخص کو بھی بیوی مل جائے گی، اس بیٹی کا بھی رشتہ ہو جائے گا، لیکن یہ جو بچی ہے وہ دیکھیں والد اور والدہ کی جدائی میں وہ کس طرح ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اگر یہ والدین کے پاس ہوتی تو یہ ایک پھول تھا جو ہر طرف مہک رہا تھا، اب والد سے جدا ہوئی ہے تو اب وہ دوسروں کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہماری اس بہن کے حال پہ رحم فرمائے، اس بچی کے حال پہ رحم فرما دے۔ آمین۔ دعا کریں، نانی ہیں دعا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو وظیفہ کرتے رہیں، اور اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اے اللہ میرے معاملات میں مجھے میرے سپرد نہیں کر، اپنی رحمت کے حوالے کر دے، جی اللہ میرے تمام معاملات درست کر دے۔ تو اللہ تیرے سوا کوئی درست کرنے والا نہیں، اللہ میرے سارے معاملات اپنی رحمت سے درست فرما دے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے، اللہ آسانی فرما دے، بچی کو صحت اور تندرستی دے دے، اور بچی کا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ ٹھیک ہے، آگے محمد ہاشم لکھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص جاب کرتا ہو، وہاں کام زیادہ اور سیلری کم ہو، اور سیلری بڑھانے کا مطالبہ نہ کرنا یا مطالبہ کرنا شرک میں شامل تو نہیں ہوگا، کیونکہ رزق تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ تو آپ اپنی محنت کی اجرت میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے یہ، رائٹ ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مہنگائی ہو گئی ہے، آپ نے اجرت میں اضافے کی بات کریں۔
اگر آپ کی اجرت کم ہے تو ان کو اضافے کا کہنا جائز ہے، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابرار احمد کہتے ہیں ہمارے ٹی وی پہ نہیں چلتا پیغام ٹی وی، تو میں موبائل پر لائیو دیکھ رہی ہوں۔ کچھ ایریاز میں ابھی تک ایسا ہے کہ وہاں پہ ابھی تک فیڈ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وی آر آن اٹ، ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں کمپلیٹ بھی ہو جائیں گی وہ جگہ، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ باقی لائیو سٹریمنگ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس سے محروم تو نہیں رہتے، دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مریم طاہر لکھتی ہیں کہ نوید بھائی، مفتی صاحب اور پیغام ٹیم کے لیے بھی دعائیں، بھائی سجدے کی دعائیں فرض نماز کے سجدوں میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر سورت اور نفل، سنت اور نفل میں سجدوں میں ہی کر سکتے ہیں؟ فرض نماز کے سجدوں میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ طلحہ شفیق نے بڑا زبردست ایک آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کی ہے۔ ٹاپک کیا ہے کہ جو بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا پیپر دینے، تو وہاں میں نے دیکھا انویجیلیٹر پیسے لے کر یا سفارش جن کی ہوتی ہے والدین کروا کے بچوں کے پیپر کروا رہے ہیں، اور اس طرح سے تو اپنی محنت سے پیپر کرنے والے جو بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ پھر ظلم ہے، ظلم ہے۔ ظلم ہے کہ یہ آپ کرپشن کر رہے ہیں، تعلیمی نظام کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بچے کے نمبر بڑھانے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان ذرائع سے حاصل کی ہوئی ڈگری اور پھر اس ڈگری کی بدولت اگر کوئی کل کو کوئی عہدہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی جاب حاصل کر لیتا ہے، تو سارا معاملہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان والدین کو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے کہ جو محنت کرنے والے بچے ہیں ان کا حق چھین کر آپ اپنے نالائق بچے کو، اپنے سست بچے کو اگر حق دلواتے ہیں تو یہ اس بچے پر بھی ظلم ہے اور اس نظام تعلیم پر بھی ظلم ہے۔ تو جو وہاں پر انویجیلیٹر کھڑے ہیں ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ کی ڈیوٹی کرپشن کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی، مال بنانے کے لیے نہیں لگائی گئی، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا، کہ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کو بھی روکیں۔ تو ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگران ذمہ دار ہے اور کل قیامت کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو انویجیلیٹر جو پیسے لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، باقاعدہ تنخواہ لے رہے ہیں، وظائف لے رہے ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نہیں کر رہے، کل قیامت کو ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کی نظروں کے سامنے جس کا حق تھا اس کو نہیں ملا اور جس کا حق نہیں تھا وہ لے گیا ہے، تو کیوں؟ تو کل کو پھر یہ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ محمد ایس ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک اور بات پوچھنی تھی، اگر بندہ صدقہ دے تو دینے کے بعد جسم کیوں کانپتا ہے اور رونا آتا ہے، پورا جسم کانپتا ہے، ایسے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ صدقہ دینے سے جسم کانپتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جانے جی آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ ویسے صدقہ دیتے وقت تو کوئی نہیں کانپتا، ہاں جی، لینے والے کو کانپنا بنتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے کہ دیکھیں میری حالت کیا ہوگی کہ میں ان لوگوں کے صدقات لے رہا ہوں، اس کا کوئی کانپنا چانپنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ صدقہ دینے والے کا کانپنا، جی میرے بھائی ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ مہربانی فرمائے۔ اور اگر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کانپ جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے آپ پر، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو صدقہ کرنے کی توفیق بھی دی اور اپنے سے ڈرنے کی توفیق بھی دی۔ یہ بڑا شاندار عمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بٹ سب بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کم رہ جاتا ہے تو پھر مجبوراً ہمیں رکنا پڑتا ہے، لیکن کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں۔ عرفان صاحب لکھتے ہیں نظامی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عرفان صاحب وہ ہیں جو ہم سے خاص محبت کرتے ہیں پیغام ٹی وی سے، اور پیغام ٹی وی کی وجہ سے ہاشم عثمانی صاحب سے یہ کچھ خاص محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا سا پورشن مل جاتا ہے۔ لکھتے ہیں نظامی بھائی آپ گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے آپ نے کمپیوٹر دماغ میں فٹ کروایا ہوا ہے، بس تھوڑی سی یہ ہنر مجھے بھی دے دیں درخواست ہے جناب، اللہ نے یہی کمپیوٹر آپ کو بھی دیا ہوا ہے، اس کو آپ یوز کریں تھوڑا سا، اب تو ماشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کو بہت محبت سے دعائیں دے رہے ہیں جی عرفان صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا جی، طلحہ صاحب نے ماشاءاللہ کہا ہے، سفیان لکھتے ہیں کہ کون سے 4 نوافل ہیں جن کا ثواب لیلۃ القدر جتنا ہے، وہ کب اور کس نماز میں پڑھنے ہیں؟ اگر عشاء کی نماز میں پڑھنے ہیں تو وتر سے پہلے یا بعد میں؟ مفتی صاحب نے بتایا تھا ایک بار، جو میرے خیال میں یہ بھول گئے ہیں، چلیں بتا دیجیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ 4 نوافل پڑھنے ہیں تو ان کا ثواب ایسے ہی ہوگا جیسے لیلۃ القدر میں پڑھے ہوئے نفلوں کا ثواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا معزز مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ قاری محمد عبداللہ طارق صاحب موجود رہے، قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔
سر میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. تھوڑی دیر رکتا ہوں آپ کے چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. لے جی ایک وقفہ ہے اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہم نے جادو جنات کے حوالے سے بات کرنی ہے، حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.